कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे हैं। पेज एक भी हो सकता है, लेकिन दाल में तो कुछ काला है। कल दोपहर तक अगर उस ऑर्डर पे अमल नहीं होता तो ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। तो इस पे नजर सानी ना की तो अनकरीब सुप्रीम कोर्ट में कैदियों की तरफ से भरमार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। पाकिस्तान की सियासत का मौसम काली घटाओं की जद में है। एक तरफ काली घटाएं हैं, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं दाल में कुछ काला है। और ये बातें इसलिए की जा रही हैं कि कल जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया कि इमरान खान को जेल से हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, तो एक नहीं कई वुज़रा ने इस ऑर्डर का खैर मकदम किया। लेकिन फिर रात को वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस ऑर्डर पर नज़रसानी की अपील दायर करने का ऐलान कर दिया और आज ये नज़रसानी की अपील दायर हो गई। तो मामलात जो हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, सूरत हाल किधर जा रही है? हुकूमत के वुज़रा एक पेज पे नहीं है, एलाइज़ एक पेज पे नहीं है, सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा? गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, शाहिद खटक साहब PTI के पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में, और सेनेटर पलवशा खान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, आप उन वुज़रा में से एक थे जिन्होंने कि इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का खैर मकदम किया, और भी कुछ लोगों ने खैर मकदम किया, लेकिन फिर बाद में जो सूरत हाल पैदा हुई है उसकी वजह से कई सवालात उठाए जा रहे हैं। तो वो सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं, ज़रा आप सुन लें कि वुज़रा के बयानात में कंट्राडिक्शन है। हमें अदालत का फैसला जो है वो बिल्कुल तस्लीम है और उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला अमल भी होगा, और ये बड़ा बैलेंस्ड फैसला है। गुंजाइश नहीं है जेल अथॉरिटीज़ के पास ना इंतज़ामिया के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी भी डायरेक्शन को जो है वो अवॉइड करें। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया है, उस फैसले पे मनवन अमल दरामद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में जो ऑर्डर जारी किया है उस पर मुशावरत हुई है, और अथॉरिटीज का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जा रहा है। नहीं, इम्प्लीमेंट तो हो रहा है ना। जब आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है, आप एक अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए उसके रिव्यू में जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब हुकूमत कहना क्या चाह रही है? हुकूमत बिल्कुल क्लियर है और हमारी पार्टी भी बिल्कुल क्लियर है, हमारी लीडरशिप भी मेरे साथ बिल्कुल क्लियर है। 2-3 बातें वाज़े कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हम कंसर्न हैं और हम इस पर कोई सियासत नहीं कर रहे। उनकी जो मुलाकातें हैं उसके हवाले से भी ना हमें कोई एतराज़ था और ना हम उस पर भी कोई सियासत कर रहे हैं। जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया, जैसे आपने दिखाए मुख्तलिफ़ क्लिप्स, तो बिल्कुल मैंने ये बात कही कि इस पर मनवन अमल दरामद किया जाएगा, और इस पर आज भी मैं कह रहा हूँ कि अमल दरामद इस पर किया जाएगा। अब बाकी जो बात हो रही है कि जी रिव्यू, देखें एक चीज़ की वजाहत चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसके लिए रिव्यू किया गया है। ना उन्हें इलाज देने पे, ना उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए, ना उन्हें बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी में रखने के लिए गवर्नमेंट को कोई एतराज़ है। मसला ये है कि इस वक्त जो कवानीन मौजूद हैं, जो जेल मैनुअल है, उसके तहत क्या होता है। शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी भी ऐसे कैदी को कि जो सज़ा याफ्ता हो और जेल में कैद हो, अगर उसकी तबीयत ख़राब होती है तो उसे जेल के अंदर जो इलाज की सहूलतें हैं सबसे पहले वो दी जाती हैं। अदरवाइज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल बोर्ड होता है, या पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है, या यहाँ से डॉक्टर्स की टीम जाती है और जाकर उनका मुआयना करते हैं और वो फैसला करते हैं कि क्या इनका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुमकिन है, नंबर 1। अगर मुमकिन नहीं है तो फिर गवर्नमेंट फैसला करती है कि इनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाए, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मुमकिन नहीं है तो फिर गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि ऐसे कैदी को, जो पेशेंट है, उसे मुल्क से बाहर भी भेजा जा सकता है। ये है मुरवजा कवानीन, जिसकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट से कराना ज़रूरी है कि क्या इस सारे प्रोसेस को बाईपास करके बराह रास्त किसी कैदी को नॉमिनेट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि फ़लाँ जगह पे इनको भेजा जाए। ये है वो सवाल जिसकी वजाहत चाहिए। अभी इस वक्त अडियाला जेल में सिर्फ एक जेल में 8,000 से ज़ायद कैदी हैं। इमरान खान साहब को पिछले 6 माह में 36 दफ़ा डॉक्टर्स की बेहतरीन टीमों ने जाके मुआयना किया है, देखा है। 6 दफ़ा वो ख़ुद उन्हें अस्पताल लाया गया जब उन्हें ज़रूरत पड़ी,
اور میں نے کہا کہ ان کے لیے بہترین میڈیکل فیسلٹی جو اویلیبل تھی پیمز میں وہاں ان کا معائنہ کیا گیا. تو ہم غافل نہ تھے، نہ ہیں اور نہ ہوں گے اور نہ غفلت کریں گے. لیکن یہ ایک ایسی کلیئرٹی ہے کہ یہ ایک ایسا آپ یہ کہیں کہ پریسیڈنس ہے جو سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ سیٹ کی ہے. تو لہٰذا میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ بالکل انہیں علاج کی بہترین سہولت دی جائے گی. اگر ہمارے پاس کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں ہے، شفا میں کہیں گے، کسی اور میں کہیں گے، لے جائیں گے. لیکن کیا اس کو بائنڈ کرنا جو سپریم کورٹ نے کی ہے اپنے فیصلے میں، اس کی سپریم کورٹ سے وضاحت جو ہے وہ چاہیے. اور اس سے زیادہ ریویو کا مقصد یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم انہیں علاج کی سہولیات سے محروم کرنا چاہتے ہیں. آج رات تک کو فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ دیکھیے اس کے لیے جو ضروری بندوبست ہے اس کی تیاریاں بالکل جاری ہیں. کیونکہ 24 گھنٹے میں اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر تو معاملہ خراب ہوتا ہے. ہمارے پاس سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو وائلیٹ کرنے کی نہ سوچ ہے اور نہ آپشن ہے. نہیں، لیکن ریویو تو بتا رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہی آپ کا قانون کے خلاف ہے. نہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صرف اس میں یہ نقطہ ٹھیک ہے کہ کیا انہیں کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کی بجائے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ڈائریکٹلی بھیجا جا سکتا ہے. اچھا، دوبارہ میں نے جو آپ کو وضاحت کیا صرف ایک جملہ اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جو اختیار ہے یہ ہر دور میں حکومت کے پاس رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے. بالکل بالکل. اس میں بھی اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ انہیں ہاسپٹل، اور وہ گورنمنٹ ہاسپٹل تھا، سروسز ہاسپٹل میں رکھے گئے. اور اس کے بعد آج بھی بلکہ اپوزیشن لیڈر چیمبر میں آج بھی ملاقات ہوئی، اسپیکر چیمبر میں آج بھی ان کے آئے ہوئے تھے لیڈر، اور اسد عمر صاحب بھی تھے، اسد کیسر صاحب بھی تھے. تو انہوں نے یہ بات آج وہاں پہ وہ واقعہ سنایا پورا کہ ہم 6-7 لوگ تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب نے یہ بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب کو ضرورت ہے بیرون ملک علاج کی، اور یہ فیصلہ گورنمنٹ نے کیا تھا اس وقت. نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو رپورٹ تھی جو میاں نواز شریف صاحب کی رپورٹ تھی، یہ نبیل گبول صاحب نے کہا، میں نے نہیں کہا، وہ کنکاکٹڈ تھی. اور فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں وہ ہم نے گھر میں بیٹھ کے بنائی. سال میں میرا بھائی کوئی کا سنجیدہ بات کرتا ہے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. اچھا شاہد کھٹک صاحب، اب آپ بتائیں جی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کریں گے لیکن ہمیں کچھ وضاحت چاہیے. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل کیوں شفٹ کیا جا رہا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، عمران خان صاحب کو جب اریسٹ کر رہے تھے 5 اگست کو، عمران خان صاحب صحت مند بالکل، وہ فزیکلی بھی مینٹلی بھی الحمدللہ وہ ایک ایتھلیٹ، ایک کرکٹر رہے، تو ان کی صحت بہت ہی بہترین تھی. اور آج اگر ان کو ہاسپٹل شفٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کو نوبت کیوں آئی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہاسپٹل جانا، ان کو لے کے جانا، یہ عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے. پچھلے 2.5-3 سالوں میں جو ظلم، جو جبر تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، پوری جماعت کے ساتھ ہوا، کارکنان کے ساتھ ہوا، اور اسپیشلی عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ، ان کی زوجہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کے بانجے حسان نیازی کے ساتھ جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اس کی پاکستان میں کبھی مثال نہیں ملتی. اور اس کے علاوہ پچھلے 8 ماہ سے عمران خان صاحب کو جس بے دردگی کے ساتھ ان کو آئسولیشن میں بند کیا ہے، ان کی ملاقاتیں بند کر کے، اور ان کی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا، ان کو پتہ تھا. اب یہ طارق صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم ان کو ہاسپٹل لے کے گئے. دیکھیں، پیمز ہاسپٹل میں ریٹینا کا کوئی بھی اسپیشلسٹ نہیں ہے. تو اگر ان کی آنکھ کا ریٹینا کا، تو دیکھیں جدھر بہتر ڈاکٹر ہو ادھر سے آپ علاج کرتے ہیں. اور ہم بار بار حکومت سے بھی یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ عمران خان صاحب کو رات کی تاریکیوں میں اسپتال لے کے جا رہے ہیں، نہ ہمیں آن بورڈ لے رہے ہیں، نہ فیملی کو آن بورڈ لے رہے ہیں. اور چلو پارٹی کو تو چھوڑ دیں، لیکن صحت کے معاملے میں فیملی کے پاس اختیار ہوتا ہے. یہ بار بار انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ کب لے کے گئے، کیوں لے کے گئے، کس چیز کے لیے لے کے گئے. ہمارے نالج میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی. لیکن سوال وہی ہے کہ عمران خان صاحب ان کی صحت کو کیوں خراب کیا گیا، ان کی صحت کے ساتھ کیوں کھیلا گیا. اور ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اگر یہ اپریل میں جس وقت عمران خان صاحب کے ریٹنا کا ایشو تھا اس وقت یہ کر لیتے تو عمران خان صاحب کی صحت ابھی بہتر بھی ہوتی. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو ابھی تک نہ ہمارا کوئی رابطہ ہوا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے. گو کہ ایک بین کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کوئی بھی چیز باہر نہیں بتائی. اور جو سپریم کورٹ نے بائنڈنگز ڈالی ہے کہ ان کی جو رپورٹس ہیں یا جو بھی چیز ہوگی ہسپتال میں، جو بھی علاج ہوگا، وہ صرف فیملی تک ہی ان کو چیزوں کا پتہ ہوگا.
پولیٹیکل جماعت کو ابھی تک کسی بھی چیز کے اوپر نہ اعتماد بھی لیا ہے، نہ حکومت نے لیا ہے، نہ جیل انتظامیہ نے لیا ہے، اور ہم یہی توقع ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کیا جائے گا تاکہ ان کا علاج ہو۔ عمران خان صاحب کوئی لندن نہیں جا رہے۔ نواز شریف صاحب جب جیل گئے ان سے پہلے وہ 1 درجن سے زیادہ گولیاں کھاتے تھے، وہ اس سے پہلے بھی بیمار تھے۔ عمران خان صاحب کو الحمدللہ کوئی بھی بیماری نہیں تھی، وہ بالکل صحت مند تھے جب ان کو جیل میں ڈالا جا رہا چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پلوشا خان صاحب، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی ہے بڑے صبر سے۔ آج آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن کے بہت سے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی اور پھر انہوں نے گفتگو بھی کیا، اس میں بڑی اہم بات ہے، ذرا سنائیں جی وہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ پوزیشن لیا کہ اگر کہیں صحت کے حوالے سے یا کوئی علاج بھی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی قیدی کا حق ہوتا ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ کیا ان کا سلوک میرا ایسا ہے کہ وہ مجھے اتحادی سمجھتے ہیں؟ کیا اتحادیوں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے؟ میرا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نون لیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوآپریشن لیجسلیشن کے حوالے سے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا اعتراضات کو ایڈریس نہ کیا جائے۔ سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو تو آپ ویلکم کر رہے ہیں، آج جو بلاول صاحب کی گفتگو ہے کیا اس سے یہ تاثر لینا درست ہے کہ پیپلز پارٹی اب اپوزیشن کو جوائن کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سرکار فیصلہ کرتی ہے قیدی کہاں جائے گا، تو یہ آصف زرداری صاحب ہی تھے جن کے لیے ہر دفعہ فیصلہ یہی تھا کہ سرکاری ہسپتال ہی جائے گا۔ بہرحال وہ بات بھی گزر گئی، آج وہ ایوان صدر میں ہیں اللہ کے حکم سے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا، ظاہر ہے حالات اور معاملات وہ نہیں ہیں جو آج سے چند ماہ پہلے تھے، اور آج یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کے رہنماؤں سے مل رہے ہیں، اور انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں خاصی کھلی باتیں، اس میں کوئی اتنا ابہام نہیں ہے۔ ابھی تو ہماری نان کوآپریشن موومنٹ جو ہے وہ صرف لیجسلیشن کے حساب سے ہے حوالے تک، لیکن اس کے بعد چونکہ یہ جو کل پرسوں تک بل آ رہے ہیں قومی اسمبلی میں، وہ آپ اس کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیے، یہ آج چیئرمین صاحب نے اس پہ واضح کیا ہے کہ چند بل ایسے ہوں، اگر کوئی ایسی معاملہ ہو جو قومی مفاد کا معاملہ ہے یا جس پر فوری لیجسلیشن کی ضرورت ہے اور سیاسی معاملہ نہیں ہے، تو اس پر تو کل اگر آپ نے ان کے کسی بل کی حمایت کر دی، خواہ وہ قومی مفاد میں ہے، تو بلاول صاحب نے جو آج ساری گفتگو کیا اس کا تاثر زائل ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جو قومی مفاد سے تعلق رکھتا ہو اور جس میں فوری ضرورت ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن جو حکومتی معاملات ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ اور جو دال میں کالا ہے وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات اس نے کی۔ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کیا، میں تو سوچ رہی ہوں سوال یہی آپ کریں گے۔ دال میں تو جو کالا ڈال رہا ہے وہ وہی ہے جو انہیں کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرو۔ تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرو، وہ ان کو کہاں سے کہہ رہا ہے؟ کس شہر میں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ اقتدار کے شہر سے بھی کہہ سکتا ہے، پنجاب کے بھی کسی شہر سے کہہ سکتے ہیں، لاہور سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ جاتی عمرہ یا لاہور کی طرف اشارہ آپ کا؟ دیکھیے، میں تو کہہ رہی ہوں پنجاب کے کسی بڑے شہر سے کہہ سکتے ہیں، تخت لاہور سے کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بھی انہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں، کم از کم آپ کو راول پنڈی پہ شک نہیں ہے آپ کو؟ نہیں ہے؟ نہیں؟ کتنے مسکرا کے کہا آپ نے؟ نہیں، مجھے نہیں ہے، ہوتا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کل یا پرسوں کو بل آ رہا ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، میں نے سنا ایک بل دونوں ایک ہی دن آ رہا ہے اور اس کو منظور کروانا بھی بڑا ضروری ہے۔ جی، میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں، لیکن چند باتیں جو میرے آنریبل کولیگز نے کی ہیں، دیکھیں شاہد خٹک نے جو باتیں کی ہیں، ہماری عمران خان صاحب سے کوئی ذاتی مخالفت اور ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں نظریات کا اختلاف ہوتا ہے، الگ ہے اور اسی حد تک ہے، اور نہ ہم نے کبھی کوئی انتقامی سیاست کے اوپر میری لیڈرشپ نے کبھی بھی یقین رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ جو پمس کی شاہد خٹک نے بات کی ہے، میں اس کا انچارج منسٹر رہا ہوں، اس میں فیسلٹی موجود ہے، وہ ہمارا ایک بڑا اسٹیمڈ ادارہ ہے، اسے متوازن بنانا چاہیے، بالکل ہے، دا بیسٹ آؤٹ آف دا بیسٹ فیسلٹیز دیئر، میں یہ آپ کو بالکل چھوٹی سی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے جی کہ قیدی کو کسی بھی بانی پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے، انہیں بغیر فیملی کو بتائے ہوئے اسپتال لے کے جانا، جو انہوں نے بات کی ہے۔ دیکھیے، جب بھی کسی کو علاج کی ضرورت ہوگی اور خاص طور پہ ہائی پروفائل کی بات ہو رہی ہے،
پرسن کی. جو عمران خان صاحب ہائی پروفائل ہے, ظاہر ملک کے سابق پرائم منسٹر رہے ہیں, انہیں فی الفور جب ضرورت ہوتی ہے علاج کے لیے شفٹ کیا گیا ہے. اس کے لیے فیملی کی NOC نہیں چاہیے ہوتی, اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ فیملی کو بتائیں فیملی کیا اچھا لے کے جانا ہے یا نہیں جانا, وہ ڈاکٹرز کی ثوابدید ہوتی ہے. اور آخری بات میں یہ بتا دوں اس حوالے سے, جو آپ نے کہا کہ وہ صحت مند تھے اور اب وہ بیمار ہو گئے ہیں, وہ ابھی بھی صحت مند ہیں اور ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. کوئی ایسا سنگین مار ان کو لاحق نہیں ہے. یہ بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جانا یہ ہوتا رہتا ہے. اسمبلی میں سوالوں کے جواب دیتے ہوئے میڈیکل رپورٹ دیکھنے کے بعد میں نے اپنا بلڈ پریشر چیک کرایا, میرا ذرا زیادہ تھا اس سے, تو بس اس کا مطلب ہے میرے سے بھی زیادہ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی میں سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, اس لیے اس وقت ہم نے کبھی چیک نہیں کیا. یہ پرماننٹ بیماری نہیں ہے, مسئلہ آنکھ کا ہے. باقی آنکھ کا مسئلہ, آنکھ کا مسئلہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ مزید چیزیں ابھی کلیئر ہو جائیں گی. کل ان کی جو اہلیہ کی تو ملاقات ہوتی رہتی ہے, ان کی بہن کی ملاقات ہوئی ہے نورین بی بی کی, اور میں آپ کو انٹرنل خبر یہ دے رہا ہوں, معلومات کی بنیاد پہ دے رہا ہوں کہ وہ مطمئن ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل صحت مند ہیں اور اشاش بشاش ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کل عمران خان صاحب نے نورین خان صاحبہ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی جو آپ کی طبیعت پر ناگوار گزرے. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے نا. جی بالکل روٹین کی ملاقات تھی, اور اس کے بعد بالکل فیملی بھی مطمئن ہے. اور آپ سارے کان لگا کے سن رہے تھے؟ نہ بھی سنے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ کل یا پرسوں کون سا بل آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ جورسڈکشن ہے ہماری وزارت قانون کی, اور وہ اس پہ کام کرتے ہیں, اور بل کل بھی آ سکتا ہے, پرسوں بھی آ سکتا ہے, آج بھی آئے ہیں, کل بھی سینٹ سے 3 بل پاس ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بل کو اس طرح کوئی خاص نظر سے دیکھنا اور جس طرح آپ اس کو پراسرار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسا کوئی بھی بل نہیں ہے. روٹین کی لیجسلیشنز ہیں. بلکہ کل تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بالکل ایک نیشنل سبجیکٹ تھے. جیسے پاکستان کا جو ٹائم ہے وہ گرین وچ ٹائم سے کنیکٹڈ ہے, نوٹیفیکیشن 5.5 گھنٹے کا ہوا ہے, اصل میں ہم 5 گھنٹے پیچھے. تو یہ کریکشنز تھی, اپوزیشن نے اعتراض نہیں کیا سینٹ میں. وہ اس کا مطلب ہے اپوزیشن کی اپروچ بڑی کنسٹرکٹیو ہے, بڑی پازیٹیو ہے. یہی تو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کریں پارلیمان میں. ہاں تو اس لیے یہ کوئی ایسی اچھا لیکن شاہد خٹک صاحب, طلال چودھری صاحب جو منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر ہیں, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی, ساتھ میں ان کے تارڑ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, عطا اللہ تارڑ صاحب. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. اس فیصلے کو ان جج صاحبان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے NRO سے جوڑیں. خود ہی کہانیاں بناتے ہیں, پہلے ہسپتال جائے گا, پھر بنی گالا جائے گا, پھر نتھیا گلی جائے گا, پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا. یہ واپس وہاں ہی جائے گا جہاں سے آیا ہے. وزیر اعظم پاکستان اور باقی تمام اداروں کے سربراہ سب لوگ ایک اکٹھے مل کے کندھے سے کندھا ملا کر پاکستان کو مسائل سے نکال رہے ہیں. کوئی کہانی نہیں اس کے پیچھے, یہاں سب کچھ الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ کی پارٹی کے کسی لیڈر نے کہا ہے کہ یہ کوئی NRO ہو گیا ہے یا کچھ ایسا ہو گیا؟ عمران خان صاحب نے اگر کوئی ڈیل کرنی ہوتی یا کوئی NRO لینا ہوتا تو وہ 3-3.5 سال سے جیل کے اندر نہ ہوتے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اسپتال لے کے جانا, پھر ادھر لے کے جانا, نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے 6 دفعہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تھا. ایون ابھی اگر میں کچھ غلط نہ بول دوں ان کے گھر میں بھی ICU بنایا گیا تھا ان کے علاج. اچھا آج اسد کیسر صاحب نے اس حوالے سے ڈیٹس کے ساتھ ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی 22 جنوری 2019 پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں 1 دن کے لیے شفٹ کیا گیا, ان کو جیل سے لایا گیا. 2 سے 7 فروری 2019 سروسز اسپتال میں ان کو 5 دن کے لیے رکھا گیا. 15 سے 25 فروری 2019 جناح اسپتال لاہور میں 10 دن رکھا گیا. 26 مارچ سے 7 مئی 2019 جاتی عمرہ ذاتی رہائش گاہ لاہور میں ان کو 42 دن تک رکھا گیا. 21 اکتوبر سے 6 نومبر 2019 سروسز اسپتال لاہور میں 16 دن رکھا گیا. 6 نومبر سے 19 نومبر 2019 جاتی عمرہ ذاتی گھر میں 13 دن, جہاں ICU کی سہولت بھی موجود تھی. لیکن اس میں کوئی پرائیویٹ اسپتال نہیں ہے. ابھی یہ ہاسپٹل کوئی لندن میں نہیں ہے, کوئی امریکہ میں نہیں ہے, اسلام آباد کے پریمیسز میں ہے. اور دیکھیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو تھا وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کی آنکھ کے لیے, جو ان کا ریٹینا کا ایشو تھا. وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ
स्पेशलिस्ट हैं, बड़े बेहतरीन हैं। देखिए, ये मेरा राइट है कि मैं किस डॉक्टर से इलाज कराना चाहता हूँ। कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, कोई डील नहीं करे, कोई प्लेटलेट्स नहीं गिरा रहे, कोई बाहर नहीं जा रहे, कोई किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके बाहर नहीं जा रहे। और अभी तक तो हमें इमरान खान साहब का ये भी नहीं पता कि इमरान खान साहब को कब शिफ्ट करेंगे, किस टाइम लेके जाएंगे। वो तो जब हॉस्पिटल शिफ्ट होंगे, उनकी फैमिली मौजूद होगी, वहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, तो उसके बाद थोड़ी बहुत हमें भी चीज़ें पता लगना शुरू हो जाएंगी। इन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ठीक है, ये वो है। देखिए, जो नूरीन नियाज़ी साहिबा गई, अपने भाई से मिल के आई। देखिए, आपको पता है मैं होता हूँ, मैं खुद मौजूद था वहाँ पे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने एक भी चीज़ नहीं बताई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो हम कमिट करके आए थे कि ना हम इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल इसका हम वो करेंगे, पॉलिटिकल इशू बनाएंगे। इवन मीर साहब, आपको एक बात के ऊपर तो आप भी कन्विंस है, पूरी कौम कन्विंस है, इवन ये हमारे जो कोलीग्स है ये भी होंगे। अगर कौम को ये पता चल जाए ना कि इमरान खान साहब जियो के ऑफिस में है, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ, लिख के देता हूँ कि यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने गारंटी किया ऑन बिहाफ ऑफ अपने कारकुनान, पूरी कौम, कि इमरान खान साहब को आप हॉस्पिटल लेकिन शायद भाई कंप्लीट करने शायद भाई बुरा ना मनाए। आज आपकी पार्टी के बहुत से लोग जो हैं वो शिफा हॉस्पिटल के बाहर मौजूद नहीं, उन्होंने वीडियोस बना के पोस्ट किए हैं। मीर साहब, हमने बताया है जनाब, हम खड़े हैं बाहर, अभी तक खान साहब को नहीं लेके आ रहे। हमने पूरी पार्टी को, अपने कारकुनान को, पूरी फिर आप ये आज ऐलान करें कि वो लोग जो हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे हैं, उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक? जो भी वहां पे जाएगा, जो भी तहरीक इंसाफ का खुद को शो करेगा, ना उसका तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक होगा, ना वो इमरान खान साहब का खैर ख्वाह होगा, ना वो अपनी जमात का खैर ख्वाह होगा। वहां पे हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम कमिट करके आए हैं। इवन आपको पता है कि सलमान राजा साहब ने मुझे और आमिर डोगर साहब को वहां पे विटनेस पे भी दे दिया है। हमने वहां पे कमिट किया है, कोई भी तहरीक इंसाफ का कारकुन ना उस प्रेमिसेस में जाएगा, ना उसके करीब जाएगा। इस वक्त जो हमारी जो प्रायोरिटी है वो इमरान खान साहब का इलाज है, उनकी तशखीस है और उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट है। फैमिली की एक बहन वहाँ पे मौजूद होगी, एक डॉक्टर साथ होगा, किसी की वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, मैंने एक ब्रेक लेना जी। ब्रेक के बाद पलवशा खान साहबा से एक बहुत ही अहम सवाल करना है, बहुत ही अहम सवाल है, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। सेनेटर पलवशा खान साहबा, आज बिलावल साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि मुझे नहीं पता कि कोई 28वीं तरमीम आ रही है या नहीं आ रही। नए सूबों पर उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो अभी तक वज़ीर आज़म की तरफ से सामने नहीं आया, पार्टी की क़यादत की तरफ से सामने नहीं आया। अब आपको क्या लग रहा है, बीइंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, क्या लग रहा है कि ये जो नए सूबों की जो डिबेट शुरू हुई थी, तो मामला इधर ही अब रुक गया है, ख़त्म हो गया है, या अभी चलेगा आगे? देखिए, ये तो प्रेडिक्ट करना इस मुल्क में कुछ भी बहुत मुश्किल है। और वैसे जब डॉक्टर साहब कहते हैं बड़ा मुस्बत किरदार अदा करें, तो ये मुस्बत का लफ्ज़ ही मशकूक हो गया है, इसलिए इस लफ्ज़ को मैं अवॉइड ही करूँगी। लेकिन बहरहाल जब तक कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट में हमारे सामने नहीं आती तो तब तक तो वो चीज़ हवा में है और स्पेकुलेशन है। और अगर कोई इतनी बड़ी लेजिस्लेशन होने वाली है, इतने बड़े फैसले होने वाले हैं, तो जाहिर है वो हमारे सामने तो रखे जाएंगे किसी स्टेज पर, और ऐसे फैसले नहीं जो रातों रात हो जाएं। तो अभी तक ये चीज़ जो है आपसे सुन रहे हैं, कोई पोल्स हो रहे हैं, कहीं कोई सेमिनार हो रहे हैं, उससे आगे हमें एज अ जमात के तौर पर किसी तरफ से ये कन्वे नहीं हुई, ना वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। ख़ुद डॉक्टर साहब पार्लिमानी अमूर के माशाल्लाह वज़ीर हैं वफाकी, इनको पता हो तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारी जमात को इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। लेकिन इसके साथ साथ बिलावल साहब ने क्लियर कर दिया, पहले भी क्लियर था कि जहाँ की आवाम जो चाहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। आवाम अगर चाहेगी तो वो काम हो जाएगा, और आवाम नहीं चाहेगी तो जैसे उन्होंने कहा कि ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो मुनासिब नहीं। लिहाजा ये क्लैरिटी के साथ बात है। लेकिन ये जितना इस बात को हवा दी जा रही है, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। लेकिन आप फिर जानते हैं कि एक वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को कुछ पता नहीं, उनके सामने जिस दिन आ गया। वो तो मुस्तफा कमाल साहब ने कहा ना, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने तो कल हमारे शो में वाजे कर दिया है कि ये मामला जो है ये सिर्फ टीवी चैनल्स पे डिस्कशन
تک محدود ہے. کیبنٹ میں یا پارلیمنٹ میں ابھی تک کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا, وہ پنجاب کے صدر بھی ہیں اپنی پارٹی, انہوں نے کہا جی کہ ہماری پارٹی میں اس معاملے پہ نہ کوئی سوچ بچار ہوئی ابھی تک, نہ کوئی اجلاس ہوا ہے, نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, اگر نئے صوبوں کا معاملے پہ اگر کیبنٹ میں اور پارلیمنٹ میں کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی, تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو آپ کی ایک نظر آ رہی ہے کہ کشیدگی, یہ ختم تو ہو جائے گی میرا خیال ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ میر صاحب ہماری جو کشیدگی ہے, کشیدگی کا لفظ ذرا سخت ہے, اچھا, لیکن آپ یہ کہیں کہ ایکسچینج آف سم فرینڈلی فائر, تو آپ نے آپ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں. فرینڈلی فائر نہیں ہے, نورا کچھ نہیں بول دے, آسان لفظ ہے. لیکن جو ایکسچینج آف سم ہارڈ اسٹیٹمنٹس, ٹھیک ہے جی, کچھ سخت جملوں کا جو تبادلہ ہے, پراپر ورڈ یہ ہے, وہ کشمیر کے الیکشن سے شروع ہوا ہے. چونکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے, اور اس میں الیکشن بڑی فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں, آپ خود اس بات کے گواہ ہیں, اور کریڈیبل الیکشن ہوئے ہیں. بالکل, مجھے محسن عزیز صاحب نے بتایا کہ بہت فری اینڈ فیئر الیکشن تھا. اور اس کے بعد نہیں, محسن عزیز نہیں, وہاں پہ جو الیکشن ہوئے ہیں وہ 33 اور 10, یہ چودھری محسن عزیز کو نہیں جانتے آپ؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, باغ سے آپ کی پارٹی کے امیدوار تھے. ایک بندے نے بتایا نا 43 کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن, کسی اور سے بھی بات ہوئی ہے آپ کی, میں یہ پوچھ رہا ہوں. اچھا, باقی بھی 40 لوگوں سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے, وہ چودھری یاسین وہ اپنی محسن عزیز جو بات کر رہا ہے اس کے لیے لیگل ریمیڈی موجود ہے, اور ہم لڑ رہے ہیں, پارٹی اس کے ساتھ ہے. میں خود اس کی بات کئی دفعہ کی ہے میڈیا پہ. یہ انڈیویجول واقعات ہے, یہ یاد رکھیں. کشمیر میں دیرپا امن کے قیام کے لیے اس الیکشن کو غیر ضروری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے متنازع بنایا ہے. اس الیکشن کی کریڈیبلٹی آزاد کشمیر میں امن کے لیے اور اس تناؤ کی کیفیت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کریڈیبل الیکشن تھا اور اسے متنازع نہ بنایا جائے. اب آتے ہیں جی جو آپ نے بات کی ہے. دیکھیں میر صاحب, بڑی کلیئرٹی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی تک پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ گورنمنٹ کی آفیشلی یہ کسی ڈسکشن ڈبیٹ میں ابھی یہ بات نہیں آئی ہے نئے صوبوں کی. دوسری بات یہ کہ ایکیڈیمک گفتگو ہو رہی ہے, میڈیا پہ ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے, اس میں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور اس میں ہمارا ویو یہ ہے کہ بجائے نئے صوبوں کے اگر انڈیپینڈنٹ, اسٹرانگ, با اختیار ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں جنہیں براہ راست فنڈ ملے, جیسے بھی صوبوں کو براہ راست فنڈ ملتا ہے نا, فیڈرل گورنمنٹ سے ملتا ہے, NFC ایوارڈ کے تحت ملتا ہے, انہیں ان کی آبادی کے تناسب سے براہ راست فنڈنگ ہو, وہ با اختیار ہوں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا کیا مطلب ہے؟ بلدیاتی ادارے؟ نو, بالکل نہیں. بلدیاتی ادارے قطعی طور پہ. اچھا, تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا کیا مطلب ہے نہیں ہو سکتا کہ اس ہر ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا ایک علیحدہ چیف منسٹر ہوگا؟ دیکھیں آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں, آپ اسے, جیسے ہم نے بھی اسلام آباد میں بات کی ہے کہ یہاں پہ اپنی ایک اسمبلی ہو, اس کا اپنا یہ ایک الگ یونٹ ہو, براہ راست اس کو فنڈ ملے, جو پیسہ اسلام آباد سے جنریٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس رہے. ابھی جو پیسہ اسلام آباد سے, اب آپ جو بات کر رہے ہیں یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سے ذرا مختلف نظر آ رہی ہے مجھے. دیکھیں رانا صاحب نے جو بات کی ہے کہ ابھی کوئی اس میں بحث کا آغاز نہیں ہوا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ایکیڈیمک ڈسکشن ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ, آپ کا خیال ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس انڈیپینڈنٹ ہوں, ان کی براہ راست فنڈنگ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کے اندر جو آج نقائص کی بات ہوتی ہے, جس کو امپروو کرنے کے لیے یہ بحث چھڑی گئی ہے, وہ 3-4 چیزیں ہیں. بیوروکریسی میں اصلاحات, انکمپیٹنس اس وقت نظام میں بہت زیادہ ہے, اس کا خاتمہ, کرپشن پہ کنٹرول. یہ 3 چیزیں آپ کریں گے تو آپ کے انڈیپینڈنٹ جن ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہو رہی ہے وہ فائدہ مند ہوں گے. ورنہ اگر یہی نظام, یہی سسٹم اور یہ چیزیں رہنی ہیں تو پھر آپ جو مرضی کر لیں, جس بہتری کے لیے آپ یہ سوچ آپ نے لائی ہے پھر بہتری ہوگی نہیں. مجھے آپ کی یہ گفتگو سن کے محسن نقوی صاحب کا بیان یاد آ گیا کہ یہ سسٹم جو ہے یہ نہیں چل رہا. لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی اصطلاح استعمال کی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے, آپ اگر یاد کریں عمران خان صاحب بھی تو یہی بات کرتے تھے, تو کیا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے مسئلے پہ PTI کا موقف طارق فضل چودھری اور محسن نقوی کے موقف کے قریب نہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے جب آپ کوئی اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہیں تو اس میں آپ کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا بڑا واضح موقف تھا کہ ہم انتظامی بنیاد پہ صوبے کی حمایت بھی کرتے ہیں, اور نہ ہم کسی لسانیت کی بنیاد کے اوپر, نہ قوم پرستی کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی نہ ایسا کوئی صوبہ بنیں گے اور نہ بنانے دیں گے کہ جس سے پاکستان کو نقصان ہو اس کا. لیکن رہی بات ابھی جو موجودہ جن صوبے کے بننے کی بات ہو رہی ہے, اس حکومت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے.
یہ حکومت خود جو ہے وہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آئی ہے. جب آپ اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریویو پٹیشن فائل کر دی, آپ کہہ رہے ہیں اختیار نہیں ہے. دیکھیں یہ جعلی ہے. فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. پاکستانی قوم جب منتخب کرے اپنے منتخب لوگوں کو, ان کے پاس اختیار ہے, صوبے بھی اس کے بعد پھر بننا چاہیے. اور نیت میں آگے ویسے آپ اصولی طور پہ نئے صوبوں کے حق میں ہیں. دیکھیں انتظامی طور پہ بالکل صوبے بننے چاہیے. ابھی جنوبی پنجاب کا جو صوبہ ہے, ہم نے اس کو انیشیٹ کیا نا, جب ہماری دور حکومت پہ ہم نے کوشش کی کہ جنوبی پنجاب کو ہم ایک صوبہ بنائیں, کیونکہ پنجاب بہت بڑا ہے. اسی طرح ہمارے ہی خیبر پختونخوا میں ہزارہ صوبے کی ڈیمانڈ ہے, اور ہماری ہی اراکین ان کی حمایت کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ یہی تھا کہ لسانیت کی بنیاد کے اوپر نہیں, ایڈمنسٹریشن اس کے اوپر. لیکن اگر آپ کراچی کو, سندھ کو آپ اس نیت سے تقسیم کریں گے کہ جی کراچی کو کاٹ کے سندھ کو کمزور کریں, تو تحریک انصاف ایسی کسی بھی چیز کی نہ حمایت کرے گی نہ ہم. لیکن ایک بات میں واضح کر دوں, بس صرف ایک جملہ یہ ان کے ساتھ اس معاملے کے اوپر ہم کوئی بھی نہ کوآپریشن کریں گے, نہ کوئی ان کا ہم ساتھ دیں گے, اور نہ اس معاملے کے اوپر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی آپ کیا کہیں؟ گورنمنٹ کی بات کی ہے شاہد خان نے. میں عرض کر دیتا ہوں کہ 2018 میں RTS بٹھا کے آپ حکومت کرتے رہے, وہ لیجیٹیمیٹ کر دینا. لیکن حکومت اس وقت آپ کہتے ہیں لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. گورنمنٹ اس وقت مسلمہ حقیقت ہے. اس سے پہلے بھی لیجسلیشن ہوئی ہے. لیجسلیشن کرنے کا, کرانے کا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا تمام اختیار گورنمنٹ کے پاس ہے. آپ باتیں کرتے رہیں, کام ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور مجھے بھی کریں. یہ حکومت میں ہے, انویسٹیگیٹ کریں. RTS کا بھی, اس وقت کی الیکشن کا بھی انکوائری بٹھا دیں. جن سیٹوں کے اوپر ان کو اعتراض ہے وہ کھول دیں, قوم کے سامنے لے آئیں. اچھا پلوشہ خان صاحبہ, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے کلیئر سٹینڈ لے لیا ہے کہ ہاں ہم نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی حمایت کر رہے ہیں, لیکن اس مسئلے پہ اس حکومت کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے؟ تو یہ تو آپ کے اور تحریک انصاف کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں. میں ذرا چاہتا ہوں آپ ذرا سنیں محمود اچکزئی صاحب نے کیا کہا ذرا آج. یہ حکومت تو چند دن کی مہمان ہے, ایک بات تو طے ہے, مائنس عمران خان فارمولہ کوئی قبول نہیں کرے گا. ان ہاؤس تبدیلی یا نئے الیکشن؟ انہیں تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا. انہیں تبدیلی اس سینس میں کہ اگر کوئی ایسی انٹریم گورنمنٹ بنائی جائے جو مستقبل کے ایک صاف شفاف انتخابات کا انتظام کرے, پھر تو کچھ بن سکتا ہے. اور ایسے ہی چہرے بدلنے سے تو پاکستان یہاں تک پہنچ چکا ہے. تو جو آج بلاول صاحب کی محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی, پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ گروپ میں بھی میٹنگ ہوئی, علیحدہ بھی میٹنگ ہوئی, تو کیا الیکٹرل ریفارمز جس کا ذکر کیا ہے بلاول صاحب نے, اس پر کوئی سیریس گفتگو مستقبل میں ہو سکتی ہے؟ جی کیوں نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے بات چیت ہوتی ہے تو کچھ نکلتا ہی ہے اس میں سے, اور جو مسائل ہیں انہیں پہ بات چیت ہونی چاہیے. لیکن بہرحال دیکھیں, پہلی بات یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہہ لیں, صوبہ کہہ لیں, اس کو کوئی نام دے لیں, بات وہی ہے. آپ کسی چیز کو, اگر کسی علاقے کو آپ کاٹ کے اس کے حصے کریں گے تو اس کو آپ کوئی نام بھی دے دیں, عمل وہی ہوگا. تو لہٰذا یہ اس سے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں. ہم آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ڈفرینس. اگر وہی آپ کا آبجیکٹیو ہے, آبجیکٹیو وہی ہے نا. ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں ایک صوبہ, اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹ, اسمبلی ایک ہو سکتی ہے, چیف منسٹر ایک ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں ان کے با اختیار اپنے ایڈمنسٹریٹر کہیں, اسے چیف ایگزیکٹو کہیں, واٹ ایور. لیکن جب آپ کو فنڈنگ ڈائریکٹ ہوگی, وہ وہاں پہ اسپینڈ ہوگی, جو اس کی آپ چھوٹی, اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے, اور سب مل کے کریں گے, سارے مل کے کریں گے. اعلان کر دیا انہوں نے. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اتنے بااختیار ہیں. اعلانات تو کر سکتے ہیں, اعلانات تو میں کبھی بھی ان کی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے. یہ کیوں ایسی بات؟ اچکزئی صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین. ناصر بٹ صاحب نے بھی کہا ہے. دیکھیں ہر دور میں ہر حکومت کے بارے میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, اور حکومتیں چلتی رہتی ہیں, سچ بھی ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. ڈاکٹر صاحب ابھی بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. جب باتیں ہونا شروع ہوتی ہیں تو سچ بھی ہو جاتی ہے. آپ کو آج ایسا نہیں لگ رہا کہ شاہد خٹک اور پلوشہ خان ایک سائیڈ پہ ہو گئے ہیں؟ ایک سائیڈ پہ بیٹھے ضرور ہیں, لیکن ایک سائیڈ پہ نہ ہے نہ ہوں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب آج اعلانات کر رہے ہیں, کر سکتے ہیں. معلومات کی بنیاد پہ جس طرح سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ آپ کے لیے سرپرائز تھا, کہیں اور بھی کوئی سرپرائز نہ آ جائے. اور سازش بھی تھا. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کوئی سرپرائز نہیں تھا. میر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے اس فیصلے کو کنٹیسٹ کرنا ہوتا تو اٹارنی جنرل وہاں موجود ہوتے,
ہم نے تو کوئی کنٹیسٹ نہیں کیا. ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے عامر رحمان صاحب, نہیں اس سے آپ دیکھیں کہ ہم اس فیصلے کو یا اس کیس کو کتنی شدت سے اور کتنا سیریس لے رہے تھے. اٹارنی جنرل ادھر ہی موجود ہے, پاکستان سے باہر تو نہیں ہے, وہ خود نہیں گئے, لا منسٹر خود نہیں گیا, تو اس لیے ہمیں نہ تو کوئی حیرت ہے اور نہ ہمیں اس کے اوپر. لیکن آپ نے جو ریویو پٹیشن فائل کروائی ہے وہ چیف کمشنر اسلام آباد سے کروا دیا ہے, کسی منسٹر نے کیوں نہیں کی؟ نہیں منسٹر کیوں کرے, وہ کر سکتا تھا جیل سپرنٹینڈنٹ, یا جو ہماری اس وقت اتھارٹی ہے جس نے سارے فیصلے کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ چیف کمشنر ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے ابھی میاں نواز شریف صاحب کی مختلف ادوار میں ٹویٹ کی بات کی, اسد عمر صاحب کی, آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ ساری جگہ جو ہیں اسد کیسر صاحب کی, وہ سارے مقامات جہاں میاں نواز شریف صاحب کو اپنی اسیری کے دوران شفٹ کیا گیا وہ سرکاری ہاسپٹل. لیکن وہ لندن کے جس اسپتال میں گئے تھے وہ تو سرکاری نہیں تھا, وہ فیصلہ گورنمنٹ نے کیا تھا. میں تو کہہ چکا ہوں اوپنلی کہ اگر عمران خان صاحب کا علاج آج کے مروجہ قوانین کے مطابق گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں ہو سکتا تو گورنمنٹ ان کو شفا بھی بھیج سکتی ہے, ملک سے باہر بھی بھیج سکتی ہے, یہ اختیار گورنمنٹ کا ہے, یہ قانون ہے. مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی شاہد کھٹک صاحب, یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے جی کہ عمران خان صاحب کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں کیوں شفٹ کیا گیا, تو اس کا جواب دے دیا انہوں نے کہ جی فیصلہ حکومت نے کیا تھا. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ ہم نے جب سپریم کورٹ نے پوچھا کہ ان کے اخراجات کون برداشت کریں, ہم نے وہاں پہ ہمارے وکیل نے کہا کہ جی فیملی کرے گی یا ہمارے پارٹی کا سربراہ ہے یا ہم خود کریں گے. ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کا جو علاج وہ حکومت کرے, ہم اپنے ایکسپینس سے کریں گے. اور علاج عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے, ان کا رائٹ ہے اور ان کا رائٹ بنتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے فیصلہ, دیکھیں یہ بڑا لوور کورٹ کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے انصاف نہیں کیا نا, انہوں نے نہیں دیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں دیا, مجبوراً جا کے ہمیں. اور آپ کو پتہ ہے اس پٹیشن کو لگانے کے لیے ہمیں یہاں پہ دھرنے دینے پڑے کہ ہماری پٹیشن کو سنا جائے, ہمیں انصاف دیا جائے. اگر عمران خان صاحب کو ان کی کیسز میں انصاف ملنا شروع ہو جائے, 10 منٹ کی کیسز نہیں ہیں, کس چیز میں قید ہیں؟ عمران خان صاحب 9 مئی کو اریسٹ ہیں لاہور میں, جی پلاننگ کی ہے, ایف آئی آر میں ڈال دو. 300 سے زیادہ ایسے ایف آئی آرز ہیں کہ عمران خان صاحب ریاست کی قید میں ہیں, ان سب میں ان کو نامزد کر دیا ہے. عمران خان صاحب زمان پارک سے ہائی کورٹ آ رہے ہیں یا اسلام آباد, یا یہاں پہ لوور کورٹ آ رہے ہیں, اے ٹی سی کورٹ آ رہے ہیں, نکلتے ہوئے پرچہ کر دو, واپسی جاتے ہوئے پرچہ کر دو. ایسے تو ان کے اوپر ایف آئی آرز ہے جتنے مین کیسز عمران خان صاحب کے. لیکن آپ کو سپریم کورٹ نے ریلیف تو دیا نا. دیکھیں کل ویسے ان کو لوگوں نے بڑی تعریف کی ہے عدلیہ کی, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں بڑا خوش ہوا. تو جب انہوں نے تعریف کی تو آپ نے ریویو پٹیشن ڈال دی. میر صاحب نہیں, ریویو پٹیشن کا ان کی خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہے, چلیں بات کر لیں. پچھلے 8 ماہ سے اور اسپیشلی 3 سالوں میں عمران خان صاحب کے کیسز میں کہیں پہ بھی ہمیں انصاف نظر نہیں آیا, کہیں پہ بھی ہمیں انصاف نظر نہیں آیا. کیوں؟ ایک کیس 10 منٹ کا کیس ہے, 4-5 ماہ عمران خان صاحب کی کیسز نہیں لگائے جا رہے. بشرا بی بی صاحبہ کی. اچھا ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے, پلوشا صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کے کیسز میں انصاف نہیں ہو رہا, تو آج کل ابھی بھی لگ رہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کافی قریب آ رہے ہیں, اور بلاول صاحب نے تو آج میٹنگز بھی کی ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ. تو اگر کبھی آنے والے دنوں میں آپ میں کوآپریشن بڑھتی ہے تو ویسے ہی میں آپ سے ایک مشورہ پوچھ رہا ہوں بطور ایک صحافی, کیا مجھے وہ پرانے کلپ چلانے چاہیے جب فریال بی بی کو چاند رات کو گرفتار کیا جاتا تھا, تو اس وقت آپ لوگ جو کہتے تھے ان کے بارے میں, ان کی حکومت کے بارے میں, تو پھر میں کیا کروں گا, میں چلاؤں یا نہ چلاؤں؟ نہیں بے شک چلائیے, جو ہم کہتے تھے جو کل غلط ہوا وہ آج بھی اس کو غلط تو بس یہی میرا سوال ہے کہ آپ لوگ اپنی غلطیوں سے سبق کب سیکھیں گے؟ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے ساتھ اپوزیشن میں ہو چکا ہوتا ہے. دیکھیے یہ اس ملک کی ایک ایسی ہی چلن ہے, لیکن بہرحال اب حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں, اور یہ جو آپ پٹیشن پہ اتنا, جو ریویو پٹیشن پہ آپ نے اتنے اپنے قیمتی منٹ ضائع کیے, صرف ایک کیا کہنا چاہیے فیس سیونگ ٹیکٹک سے آگے کچھ بھی نہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ان کو بھی یہ کوئی سبق سیکھنے کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیے مشکل ہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور ہماری قیادت جو ہے وہ اس طرح کی جو سیاسی پنجہ آزمائی اور اس میں پھر آگے شدت اور اس سے
آنے والے جو نتائج اور وہ سارے حالات و واقعات اسے سبق حاصل کر چکی ہے. اسی کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے بیٹھ کے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ سائن کیا تھا. لیکن وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہونے کے بعد بہت کچھ ہوا نہیں. جو اس میں جو نکات تھے اکا دکا کی کوئی وائلیشن ہوئی ہو تو ہوئی ہوگی, لیکن ہم نے بالکل یہ بات سیکھ لی تھی کہ اس سیاست سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں سیاستدانوں کی غلطیوں کی بات کر رہا ہوں. صاحب میں اس پہ اگر آپ مجھے کمنٹ کرنا, دیکھیں پیپل پارٹی کے ساتھ ہماری قربت یا ہمارے ان کے ساتھ کوئی بات چیت, اس کا اختیار عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, اور ہمارا اصولی ایک اختلاف رہا ہے پیپل پارٹی کے ساتھ, آج بھی ہے, آئندہ بھی رہے گا. لیکن ایک میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایگزامپل دے رہے ہیں نا, بلاول بھٹو زرداری کے اوپر یہ لگ چکا ہے کراس. یہ میں آپ کو خبر, بلاول بھٹو زرداری کے اوپر کراس لگ چکا ہے. کس نے لگایا؟ بس وہ آپ کو آگے پتہ چل جائے گا. اچھا چلیں, یہ تو زندگی موت عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب جو آج کل ایک دوسرے کے سیاسی حریف بن چکے ہیں, ان دونوں نے یوسف رضا گیلانی جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے دونوں نے علیحدہ پٹیشن سپریم کورٹ میں لگائی. اور جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو جس طرح آج حکومت نہیں نہ مان رہی, ریویو پٹیشن میں چلی گئی ہے, تو گیلانی صاحب نے کہا جی میں بھی ریویو پٹیشن میں جاؤں گا. تو اس وقت نواز شریف صاحب کیا فرماتے تھے, ذرا سن لیجیے. سپریم کورٹ نے یہاں پر بھی یوسف رضا گیلانی کو سزا دی ہے, اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے, اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا. بھائی اپیل سے پہلے نیچے اترو, گھر جاؤ, جب گھر جاؤ گے اپیل کرو. اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے, نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے. لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو. یہ انسانوں کی بستی ہے, انسانوں کی, یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے. انسانوں کی بستی ہے, حیوانوں کی بستی نہیں ہے. اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے کافی سال کے بعد کی تقریر میں نے آپ کو سنوائی ہے. دیکھیے جو بات میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب ڈسکوالیفائی کیا سپریم کورٹ نے, تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو بھی سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا. 1 گھنٹے کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ دیا تھا. وہ یہ بات کر رہے ہیں, اور وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے تھے. چونکہ گیلانی صاحب کے لیے دوبارہ سو موٹو ایکشن لیا سپریم کورٹ نے, تو اس کے بعد وہ ریویو پٹیشن ڈالنا چاہ رہے تھے جس طرح آپ نے بھی ڈال لیا آج. میر صاحب میری معلومات کے مطابق, میں وکیل تو نہیں ہوں, لیکن ریویو پٹیشن کا اختیار اس وقت تو تھا سپریم کورٹ کے پاس, لیکن وہ یہی ہوتا تھا کہ وہی بینچ, وہی جج اور وہ سارا. بہرحال اس پہ آپ تینوں اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. بالکل سیکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.